अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महबूश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, उर्दन और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर फ़लस्तीनी अरादी की सूरत हाल और शिद्दत में कमी के वसाइल पर बातचीत की है। कतर ने गजा की पट्टी के मौजूदा हालात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकों से अपील की है कि वो शिद्दत में इजाफा रोक दें। तूफान अक्सा ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी है और मुज़ाहमत ने गजा की पट्टी पर इसराइल की शदीद और जारी बमबारी के जवाब में मजीद रॉकेट दागे हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद, ब्रदर मुल्क मुमलिकत उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा उमूर तारिकीन वतन डॉक्टर अहमद असफदी, ब्रदर मुल्क जमहूरिया तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा जनाब हाकान फेदान और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जनाब एंथोनी ब्लिंकन के साथ फ़लस्तीनी सरज़मीन और इसराइल के मौजूदा हालात और शिद्दत में कमी लाने के वसाइल पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इन राब्तों में दोनों फरीकों की जानिब से शिद्दत में इजाफे पर कतर की गहरी तशवीश का इजहार किया है और जोर देके कहा है कि इंतहाई हद तक सब्तो तहम्मुल से काम लिया जाए। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा है कि शिद्दत में कमी लाने और सिविल बाशिंदों को इन मुकाबलों के असरात से बचाने के लिए सारी कोशिशें यकजा कर दी जाएंगी। कतर ने गजा की पट्टी के मौजूदा हालात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकों से अपील की है कि वो शिद्दत में इजाफा रोक दें और इंतहाई हद तक ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि इस वक्त की शिद्दत में इजाफे की तमाम जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां करता आ रहा है और इसराइली पुलिस की हिफाजत में बार बार मस्जिद अक्सा पर चढ़ाइयां की जा रही हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर हरकत में आए और इसराइल को पाबंद करे कि वो बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां बंद करे और इसे बैनुल अक़वामी आईनी करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की पाबंदियों और एहतराम पर मजबूर किया जाए और इसे मौजूदा हालात को बहाना बनाकर गजा की पट्टी के सिविल फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक नई गैर मुतवाज़न जंग शुरू करने से रोका जाए। वज़ारत ख़ारजा ने कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि मसला फ़लस्तीन एक मुनसिफ़ाना मसला है। ब्रदर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक कानूनी हुकूक हैं और इनमें इनका यह हक भी शामिल है कि 1967 की सरहदों के मुताबिक उनकी आज़ाद रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के मुशीर और वज़ारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने गजा की पट्टी के मौजूदा हालात पर कतर का मौक़िफ़ बयान किया है। फ़लस्तीनी सरज़मीन में तेज़ी के साथ जारी हालात में गजा की पट्टी की रिहायशी और दूसरी अहम इमारतों पर इसराइल की शदीद और मुसलसल जारी बमबारी के जवाब में मुज़ाहमत की जानिब से तल अबीब और दूसरे इसराइली शहरों पर रॉकेटों की बौछार जारी है। गजा की पट्टी में अब तक 130 से ज्यादा बाशिंदे शहीद किए जा चुके हैं जबकि जख्मियों की तादाद 1700 से ज्यादा हो चुकी है। इसराइल तूफान अक्सा ऑपरेशन शुरू होने के बाद सदमे से दो चार होने के बाद से जिससे सारी दुनिया ने हैरत की आंखों से देखा है, आज दूसरे दिन भी गजा की पट्टी पर अपनी जारियत जारी रखे हुए है। वो पुरअमन शहरियों को मुसलसल शहीद और जख्मी किए जा रहा है और वहां की सरकारी और निजी इमारतों और अमलाक को तबाह और बर्बाद कर रहा है। उधर नाबलस के मगरिब में वाक़े कस्बे देर शरफ में एक फ़लस्तीनी नौजवान काबिज़ फोर्सेस की गोलियों से शहीद हो गया है। इस तरह मकबूजा मगरबी किनारे में 24 घंटों के अंदर अंदर शहीदों की तादाद 7 हो गई है।
فلسطینی صدر محمد عباس نے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں کہا ہے کہ اس وقت علاقے میں جو شدت میں اضافہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سیاسی افقی بندش اور فلسطینیوں اور ان کے مقدسات کے خلاف مسلسل جاری اسرائیلی جارحیت اور یہودی آباد کاروں کی دہشت گردی ہے۔ انہوں نے زور دے کے کہا کہ فلسطینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور قابض فورسز کی دہشت گردی کے جواب میں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاں نے یورپی کونسل کے صدر، یورپی یونین کی خارجہ اور سیکورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے اور ناروے کی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطوں میں اپیل کی ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے قبضے کو ختم کرانے اور آئینی بین الاقوامی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جائے، جبکہ یہ قراردادیں کہتی ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے قانونی حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے زور دے کے کہا کہ فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور اپنے مقدسات کا دفاع کریں جنہیں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے صدر اسماعیل ہنیہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ طوفان اقصی آپریشن القدس زمین، عوام اور قیدیوں کو رہا کرانے کی ابتدا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تیار ہو جائیں اور انہوں نے امت کے نوجوانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس معرکے میں شریک ہو جائیں۔ دیر اثنا حماس کی فوجی ونگ القسام بریگیڈ نے انکشاف کیا ہے کہ قابض فوج کے 10 فوجی افسر اور فوجی اس وقت مزاحمت کی قید میں ہیں اور اس نے راکٹوں کی بارش کی کوریج میں قبضے کے 50 سے زیادہ مقامات پر ایک ساتھ حملے کیے تھے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ کل فجر کے وقت طوفان اقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اب تک قابض فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کے بالمقابل اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ 300 اسرائیل ہلاک اور تقریباً 1600 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی قیدی غزہ کی پٹی میں ہے، لیکن اس نے قیدیوں کی تعداد نہیں بتائی۔ اس نے مزید بتایا کہ اس وقت بھی اسرائیل کے اندر 22 مقامات پر لڑائی جاری ہے اور کئی افراد یرغمال بنائے گئے ہیں اور صورتحال خطرناک ہے۔ غزہ کی پٹی کی مزاحمت نے کل اسرائیل کو ایک بڑا سرپرائز دیتے ہوئے اس کے جنوبی اور وسطی شہروں پر ہزاروں راکٹ داغ دیے تھے اور اس کے جنگجوؤں نے پٹی کی سرحدوں پر واقع یہودی بستیوں پر چڑھائیاں کر دی تھیں۔ علاقائی اور بین الاقوامی رد عمل میں خلیج کی کونسل برائے تعاون نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات کی ذمہ داری قابض اسرائیلی فوج پہ عائد کی ہے۔ عرب لیگ نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار عالمی برادری کو قرار دیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے شدت میں خطرناک اضافے پہ متنبہ کیا ہے اور تنظیم اسلامی تعاون نے قابض اسرائیلی فوجی جارحیت کی مذمت کی ہے، جس میں اب تک سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی کیے جا چکے ہیں۔ سلامتی کونسل مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر بحث کے لیے آج اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے تاکہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مزید شدت سے بچا جا سکے۔ فلسطینی انتظامیہ نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے۔ وزیر داخلہ اور لقویہ فورس کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی کی سرپرستی میں آئندہ منگل اور بدھ کے ایام میں ٹورزم سیکیورٹی فورم کا 3واں ایڈیشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس فورم کا انعقاد اس عنوان کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے کہ دوحہ 2023 میں عرب ٹورزم کا کیپٹل ہے اور قطر کی وزارت داخلہ اور عرب وزراء داخلہ کی کونسل کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے اس فورم میں متعدد عرب وزراء، سیاحت، عرب دنیا میں سیکورٹی کے متعدد کمانڈرز، عرب لیگ میں ٹورزم سیکورٹی کے کمانڈرز، مشترکہ عربی عمل کی تنظیموں کے نمائندے، اکیڈمک شخصیتیں اور اس شعبے کے اعلیٰ ماہرین اور اسپیشلسٹ حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ریاست قطر کے سفارت خانے کی عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر مملکت اور قطر کے فری زون کی اتھارٹی کے سربراہ جناب احمد بن محمد السید سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی شمالی ریاست ڈکوٹا کی وزارت تجارت کے کمشنر جناب جوشوا ٹیگان نے دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے وسائل اور مہارتوں کے تبادلے پر بات چیت کی گئی ہے۔
حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کی سربراہ محترمہ مریم بن عبداللہ العطیہ سے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں سیکریٹری جنرل کے انڈر سیکریٹری برائے پالیسی امور جناب گائے رائڈر، خواتین سے متعلق اقوام متحدہ کی اتھارٹی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے امور ہم آہنگی اور شراکت و وسائل و پائیداری جناب معز درید نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ محترمہ مریم العطیہ نے ان دونوں ملاقاتوں میں حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کا تعارف، حقوق انسانی کے تحفظ میں اس کے کردار اور قطر میں قانون سازی کے عمل میں اس کی شرکت پر گفتگو کی ہے تاکہ یہ قوانین بین الاقوامی معاہدوں اور سمجھوتوں اور حقوق انسانی کے چارٹر کے مطابق ہوں۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں کا آغاز گاڑیوں کی ریس کی خبر سے کرتے ہیں کہ قطر ایئر ویز فارمولا 1 گرینڈ پری قطر 2023 کی شارٹ ریس اسپرنٹ کے لیے آسٹریلوی آسکر پیاسٹری کوالیفائی کرنے میں پہلی پوزیشن پر آ گیا ہے۔ قطر ایئر ویز فارمولا 1 گرینڈ پری قطر 2023 ورلڈ کار ریسنگ چیمپئن شپ کا 70واں راؤنڈ ہے۔ لوسیل انٹرنیشنل سرکٹ کے میڈیا سینٹر میں انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد کی موجودگی دیکھنے میں آئی ہے، جو اس ورلڈ کار ریسنگ چیمپئن شپ میں ٹائٹل جیتنے اور پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے سخت مقابلوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس ریس نے بین الاقوامی اخبارات اور چینلز کے میڈیا پروفیشنلز کے ایک بڑے گروپ کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے فوٹوگرافرز کی ایک بڑی تعداد بھی آئی ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ مختلف خبر رساں ایجنسیاں بھی ریس کی لمحہ بلمحہ تفصیلات پہنچانے کے لیے سرکٹ کے سینٹر میں موجود رہتی ہیں۔ ایشین ایکویسٹرین فیڈریشن نے اس فیڈریشن کے صدر حمد بن عبد الرحمان العطیہ پر اس کے تیسرے سیشن کے لیے بھی اپنے اعتماد کی تجدید کر دی ہے۔ اب وہ 2027 تک اس فیڈریشن کے صدر رہیں گے۔ انہیں بری اعظمی فیڈریشن کی جنرل اسمبلی نے کل چین میں ہونے والے اجلاس میں تعریف و ستائش کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ اس طرح بدر محمد درویش بھی ایشین ایکویسٹرین فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ قطری کھلاڑی علی العبیدلی نے قطر اوپن 9 بال بالیٹ چیمپئن شپ کو الوداع کہہ دیا ہے۔ قطر بیلیٹ اینڈ اسنوکر فیڈریشن نے اس ہفتے اس چیمپئن شپ کا اہتمام کیا تھا۔ 43 ملکوں کے ہائی انٹرنیشنل رینک کے تقریباً 400 کھلاڑی ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ علی عبیدلی آسٹریا کے البن اوچان سے ایک زبردست مقابلے کے بعد 11-10 کے اسکور سے شکست کھانے کے بعد چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ کویت کے کھلاڑی فہد اجمی نے چین کے شہر ہانگشو میں جاری ایشین گیمز میں انڈر 67 کلو گرام کیٹیگری میں کراٹے کا گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ فہد الجمی نے اردن کے عبد الرحمان المصطفی کو ایک بہت سخت اور دلچسپ مقابلے میں شکست دے دی ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مقابلے کے آخری سیکنڈ تک کا نتیجہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتا رہا۔ اسپینش فٹ بال لیگ کے 9ویں راؤنڈ میں رائل میڈرڈ نے اپنی مہمان ٹیم اوساسونا کو 4 گول سے شکست دے دی ہے۔ رائل میڈرڈ نے لیگ اسٹینڈنگ میں اپنی ٹاپ پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا اسکور 24 پوائنٹس تک بڑھا لیا ہے، جبکہ اوساسونا نے 10 پوائنٹس کے ساتھ 9ویں نمبر پر رک گئی ہے۔ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے میچ میں ورلڈ کپ کے کئی ریکارڈز بن گئے۔ میچ میں دونوں ٹیموں کا مجموعی اسکور 754 رنز رہا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے چوتھے میچ میں جنوبی افریقہ نے 428، سری لنکا نے میچ میں 326 رنز بنائے۔ یہ کسی بھی ورلڈ کپ میچ کا سب سے بڑا میچ ایگریگیٹ ہے۔ اس سے قبل 2019 میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے میچ میں 714 رنز بنے تھے۔ پہلی بار کسی ورلڈ کپ میچ میں چوکوں اور چھکوں کی سینچری مکمل ہوئی ہے۔ دونوں ٹیموں نے مجموعی طور پہ 31 چھکے اور 74 چوکے لگائے اور میچ میں مجموعی طور پہ 482 رنز چوکوں اور چھکوں کی مدد سے بنائے گئے۔ یہ کسی بھی ورلڈ کپ میچ میں باؤنڈریز سے اسکور ہونے والے سب سے زیادہ رنز ہیں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے 5ویں میچ میں آج آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ چنائی میں کھیلے جانے والے اس میچ میں میزبان ہونے کے ناطے بھارتی کرکٹ ٹیم سے تماشائیوں کو جیت کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، لیکن ان کے سامنے آسٹریلوی ٹیم ہے جس کے کھلاڑی انتہائی مجے ہوئے اور بھارتی سرزمین پر کھیلنے کا خاصا تجربہ رکھتے ہیں۔ بھارت کے لیے تشویش کی خبر یہ ہے کہ ان کے نوجوان اوپنر شبھمن گل ڈینگی سے پوری طرح سے صحتیاب نہیں ہو سکے اور اس میچ میں ان کی شرکت مشکوک ہے۔ اگر وہ نہیں کھیلے تو ان کی جگہ ایشان کشن کپتان روہت شرما کے ساتھ اوپننگ کریں گے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, उर्दन और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर फ़लस्तीनी अराज़ी की सूरत हाल और शिद्दत में कमी के वसाइल पर बातचीत की है। कतर ने गजा की पट्टी के मौजूदा हालात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकों से अपील की है कि वो शिद्दत में इजाफा रोक दें। तूफान इक्सा ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी है और मुज़ाहिमत ने गजा की पट्टी पर इसराइल की शदीद और जारी बमबारी के जवाब में मजीद रॉकेट दागे हैं। रेडियो कतर से आज का पहला नशरे अपने ख़िताम को पहुंचा। न्यूज़ एडिटर सैफुर रहमान, ऑपरेटर जाबर अल अहमद और स्टूडियो से इंतखाब आलम और महाविश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।